बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो, मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज का फिर इवेंट फुल डे इस्लामाबाद के अंदर, शहर इक़्तिदार के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा मेला सजा हुआ है। एससीओ समिट का मेला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल डेलीगेट्स आ रहे हैं, वापस जाएंगे, हमारे मुल्क के बारे में बताएंगे कि यार हमसाया क्या इल्ज़ामात लगाता है और पाकिस्तान कैसा मुल्क है। थोड़ी इसमें क्लैरिटी आएगी, हमारा जो एक्चुअल एफर्ट्स हैं एक पीसफुल नेशन होते हुए वो इंशाल्लाह पूरी दुनिया तक पहुंचेंगी। सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की जब बात करते हैं तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, उसके ऊपर भी गालिबन कल पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला लिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्ट बनती या नहीं बनती उस पर बात करेंगे। फिर 17 को गालिबन, या 17 या 18, क्योंकि डेट्स कंफर्म नहीं अभी हो पा रही, जराए से खबरें सारी चल रही हैं, 17 या 18 को इजलास भी बुला लिया गया नेशनल असम्बली का। सो मुमकिनात में से है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर आईनी तरमीम वाला मामला जो है वो मंतकी अंजाम की तरफ चल पड़े। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब मौजूद हैं। रऊफ साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आप खैरियत से, ठीक ठाक है? जी, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। सर, आज यू गाइस वर प्रॉमिस्ड के बानी पीटीआई के इलाज मुआलजे के लिए, उनके चेकअप के लिए, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए डॉक्टर्स को एक्सेस दी जाएगी। सर, व्हाट इज द अपडेट? क्या किसी डॉक्टर को एक्सेस दी गई अभी तक? जो न्यूज़ फिल्टर कर रही हैं जी इस मोमेंट के ऊपर, उसके मुताबिक तो डॉक्टर्स की मुलाकात शायद हो गई है। मैं कंफर्म नहीं कर सकता, कंफर्म अभी हमारी तरफ से नहीं हुई है। ओके। सो इस वक्त न्यूज़ जो आ रही हैं वो ये है कि शायद मुलाकात हो गई है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज सेटिस्फाइड नाउ? नहीं जी, अभी तो डिपेंड करता है ना, कंफर्म होनी चाहिए कि मुलाकात हुई है, किस किस की मुलाकात हुई है, क्या डॉक्टर आसिम यूसुफ की मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे अहम चीज़ ये है। तो अभी तो जब तक फाइनली कंफर्मेशन नहीं आती हमारे पास कि डॉक्टर्स की मुलाकात हुई है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ डॉक्टर आसिम यूसुफ, जो कि खान साहब के डॉक्टर हैं, उस वक्त तक तो मैं इस किस्म की कोई बात नहीं कर सकता। रऊफ साहब, एट वंस कल खसूसी पार्लिमानी कमेटी जो आईनी तरमीम के लिए बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहले खैर उसका पर्पस तो और था, वो बनाई किसी और पर्पस के लिए गई थी, बट इवेंचुअली वही मीटिंग और वही जो पार्टी थी सारी, उसमें आईनी तरमीम पे डिस्कशन स्टार्ट हो गई हुई थी। कल उसका एट वंस इजलास बुला लिया गया है और अभी तक की इत्तलात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट। व्हाई सो सर? टाइम मांगा था इनसे फर्दर कंसल्टेशन के लिए और ड्राफ्ट्स को स्टडी करने के लिए और अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं उस सिलसिले में उनको वो देने के लिए, लेकिन उन्होंने, मेरा ख्याल है कि वो टाइम हमें देने की बजाय उन्होंने पहले 18 तारीख का कहा था, उसके बाद 17 का कहा है और अब मेरा ख्याल है 16 का कह दिया है। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी में लगते हैं और इस तरीके से तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है वो ना होती हैं, ना ही होनी चाहिए। जब तक के कंसेंसस बिल्ड नहीं होता उस वक्त तक ये प्रोसेस जो है इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमती साइड ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जल्दी में है, ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो इसको फौरी तौर के ऊपर ये जो काम है ये ख़त्म करना चाहती है। तो लाजमी बात है, अगर इस स्पिरिट के साथ और इतना अनडेमोक्रेटिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसेस को ये परस्यू करने की कोशिश करेंगे तो लाजमी बात है कि उसमें से पीटीआई जो है वो उसमें शामिल ना होने को फौकियत देगी। बट रऊफ साहब, व्हाट मैटर्स इज कि अगर नंबर उन्होंने पूरा कर लिया, आप 63A के बाद फैसले के बाद भी अगर वो नंबर किसी भी तरह से पूरा कर सकते हैं तो फिर आईनी तरमीम तो होगी ना सर? उन ऐसी आईनी तरामीम की कोई हैसियत नहीं होगी, कोई उनकी लेजिटिमेसी नहीं होगी, कोई उनकी रेलेवेंस नहीं होगी और इसके खिलाफ हमारी और बाकी तमाम जमहूरियत पसंद जो पार्टीज हैं वो जद्दोजहद उनकी वो जारी रहेगी। एंड दैट विल बी ऑन द स्ट्रीट सर? वो हम जब बैठेंगे आपस में बैठ के कंसेंसस बनाएंगे जी, अगर एक स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे तो उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे जी। इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है कि इस तहरीक की शेप जो है वो क्या होगी, क्योंकि आज तक 15 अक्टूबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिवाइडेड सी थोड़ी दिखाई दी कि आज भी कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद एहतजाज है, दो कि आपकी पॉलिटिकल कमेटी ने कल कह दिया था कि जी कोई एहतजाज की कॉल नहीं है। लेकिन आज भी मैं देख रहा था कि डिजिटल मीडिया का यूजर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो आज भी इसके ऊपर नाला है कि जी क्यों कॉल वापस ले ली गई, क्यों एहतजाज नहीं कर रहे। तो फर्दर क्या पॉलिटिकल पार्टी में भी ये डिवीजन आएगी देखने में सर इन डेज टू कम?
دیکھیے ایک بہت ڈیلیکیٹ معاملہ ہے. خان صاحب کی صحت سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز ہمارے لیے نہیں ہے، پارٹی کے ممبران کے لیے، پارٹی کے لیے، سب کے لیے، اور ہمارے سپورٹرز، ہمارے ایکٹیوسٹ، سب کے لیے. تو لازمی بات ہے کہ کنسرن تو تھا، اور ابھی اس مومنٹ کے اوپر جبکہ 6 بج چکے ہوئے ہیں، ابھی تک کنفرم نیوز ہمارے پاس نہیں آئی کہ ملاقات ڈاکٹرز کی خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے کہ نہیں، اور اگر ہو گئی ہے تو ان کی رپورٹ کیا ہے. ہم خاص کر ڈاکٹر عاصم یوسف کی رپورٹ میں انٹرسٹڈ ہوں گے، جو کہ خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹر ہیں. ہم پمس کی پمس کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی رپورٹ کے اوپر اس کو تو ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. آپ کو شاید یہ پتا ہو کہ ہم پمس کے خلاف آلریڈی کورٹ آف لا میں گئے ہوئے ہیں، ڈیمیجز ہم نے کلیم کیے ہوئے ہیں، کیونکہ خان صاحب کی جو رپورٹس تھی ان کو پہلے ڈسٹورٹ کیا گیا تھا کسی زمانے میں، جبکہ پیپلز پارٹی کے ایک ممبر جو تھے وہ ہیلتھ منسٹر ہوا کرتے تھے. تو پمس کے ڈاکٹرز کو ملنا یا نہ ملنا ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ہمارے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور وہ اگر ملاقات ہوئی ہے تو وہ کیا رپورٹ ہمیں دیتے ہیں، اس کی بیسس کے اوپر آگے بڑھا جائے گا. ڈاکٹر صاحب 2 خبریں تھیں، ایک تو یہ تھا کہ جی حکومتی بینچ سے خبر آئی کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ایم این ایز کو ہی اغوا کر لیا ہوا ہے. وہ آپ کے ایم این ایز ٹیلی ویژن پہ آگے، بعد میں نے کہا جی ہم خود سے سائیڈ پہ ہیں، وی آر ان سیف زون. لیکن آج سے صبح سے کچھ خبریں ہیں کہ 2 سینیٹرز غالباً پاکستان تحریک انصاف سے رابطے میں نہیں ہیں، یا وہ حکومتی بینچز سے رابطے میں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ثانی ترمیم کے لیے ووٹ بھی کر دیں. what do you have on that, sir? دیکھیے جی، یہ جو لوگ ہیں جن کی طرف سے اس قسم کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، وہ چھانگا مانگا سیاست کے پیروکار رہے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آئی ایم شیور کہ چھانگا مانگا میں کس طریقے سے یہ اپنے جو لیجسلیٹرز ہوتے تھے ان کو کیچ کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا مقصد وہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2.25 سال سے ریاست کا ظلم، جبر اور فسطائیت کا کیا عالم ہے جو کہ ہمارے اوپر انہوں نے برپا کیا ہوا ہے. تو لازمی بات ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں ہمارے جو ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی اور سینیٹرز ہیں، وہ اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ کہیں نہ کہیں اٹیک ہوتا ہے، گھروں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، گھروں کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، خواتین کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں، اور ایک ہسٹری جو ہے 2.25 سال کی، جس طریقے سے پی ٹی آئی کو فسطائیت کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس میں جو بہترین حل یہی تھا ان لوگوں کے لیے جو کہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں یا سینٹ کے ممبرز ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ مقامات کے اوپر پہنچائیں. اور ہاں، وہ بالکل محفوظ ہیں. اور کچھ ممبران جو پاکستان سے باہر تھے، پاکستان تحریک انصاف کے، کیا وہ واپس آ چکے ہوئے ہیں؟ ابھی بھی جھنگ سے 2 ممبرز آپ کے نیشنل اسمبلی کے، وہ سنا تھا پاکستان سے باہر ہے. فتیانہ صاحب از ناٹ ان پاکستان، اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ از بیک ان پاکستان. اس کے اوپر ڈو یو کنفرم کہ وہ تمام لوگ پاکستان پہنچ چکے ہوئے ہیں؟ جی، وہ جہاں بھی ہیں وہ سیف ہیں. جی، میں یہ کنفرم کر سکتا ہوں، جہاں بھی ہیں وہ سیف ہیں. ملک سے باہر ہیں یا ملک کے اندر ہے، وہ سیف مقامات کے اوپر ہیں. اور جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہماری تو یہی تھی، ہم کہہ رہے تھے کہ وہ واپس نہ آئیں جب تک کہ یہ ووٹ جو ہے یہ ہو نہیں جاتا. اچھا رؤف صاحب، اس میں ایک اور چیز، جس طرح جے یو آئی ایف اپنے مسودے کے ساتھ سامنے آ گئی، انہوں نے اپنی سجیشن سامنے رکھ دی، کیا ہی بہتر نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کی ایک صوبے کے اندر حکومت بھی ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی ریپرزنٹیشن ہے، سینٹ میں بھی ریپرزنٹیشن ہے، آپ لوگ بھی اپنی سجیشنز کے ساتھ آتے، آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ ہمیں اعتراض ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، بیکاز ایٹ دس مومنٹ ہم دیکھ تو رہے ہیں کس سپیڈ سے حکومت ترامیم کی طرف بڑھ رہی ہے. سو کیا ہی بہتر نہیں ہوتا کہ آپ لوگ بھی اپنی سجیشنز لے آتے؟ 2 ایسپیکٹس ہیں اس کے. دیکھیے، ایک تو یہ کہ ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر جو ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ دونوں یہ جو ڈرافٹ ہے اس میں ہماری بھی انپٹ ہے، اور انہوں نے یہ جو فائنلائز کیا ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کی بیسس کے اوپر آگے بڑھے ہیں. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، آپ کے پہلے سوال کے جواب میں نے یہی بات کی تھی کہ ہم نے وقت مانگا تھا تاکہ ہم اپنی تجاویز جو ہیں ان کو بھی فائنلائز کر کے دے سکیں. لیکن انفارچونیٹلی، جیسا کہ میں نے کہا ہے پہلے بھی، کہ ایسا لگتا ہے کہ تلوار جو ہے وہ بہت ان کے سر کے قریب ہے، ان حکمرانوں کے، اور اس لیے وہ اس کو جلدی میں پاس کروانا چاہ رہے ہیں. ان 2 وجوہات کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ہم ابھی تک اپنا جو ڈرافٹ پروپوزلز ہے وہ سبمٹ نہیں کر سکے. میرا خیال ہے کہ اب تو چونکہ انہوں نے کل اس کی میٹنگ جو ہے وہ کنوین کر لی ہے، تو شاید یہ مولانا صاحب کا جو ڈرافٹ ہے اسی کی بیسس کے اوپر ہی ہم آگے بڑھیں گے. تو سر، اس پہ پھر میں یہ جو آپ کے جواب سے مجھے سمجھ آیا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ، کورٹ کے اندر جو 5 رکنی بینچ جو مورنا کی تجویز ہے، کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف کو بھی وہ ایکسیپٹیبل ہوگی؟
ہم جی کانسٹیٹیوشنل بینچ کی جو تجویز ہے جی بالکل وہ ہمیں بھی قبول ہو سکتی ہے. ہم نے آلریڈی اس سلسلے میں خان صاحب مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگز کی ہیں اور مولانا صاحب اس وقت وزٹ کے اوپر ہیں. میرا خیال ہے کہ آج ان کی بلاول صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے اور کل وہ نواز شریف صاحب سے ملیں گے. تو اس کے بعد ان کی کل رات کو جب وہ واپس پہنچتے ہیں یا پھر پرسوں ان کی ہمارے ساتھ میٹنگ بھی پلانڈ ہے. تو ہم بھی ان سے ملیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو تجاویز ہیں ان کو فائنل شکل دیں اور اپنا ایک رول جو ہے وہ پلے کر سکیں ہم اس میں. کیونکہ 17-18 کی کل 16 ہوگی اور پرسوں آپ لوگ ملاقات کہہ رہے ہیں اور پرسوں ہی اجلاس بھی غالباً بلا لیا گیا نیشنل اسمبلی کا. پرسوں ہی ترامیم بھی شاید آ جائیں گی. یہ جو مسودہ ہے یہ اسمبلی میں بھی آ جائے گا. سر ٹائمنگ تھوڑی سی کلیش نہیں کر جائے گی؟ دیکھیے پہلے انہوں نے 18 کو بلایا تھا اجلاس, پھر اس کو آگے کر دیا 17 کو بلا لیے. کل انہوں نے اس کمیٹی کی میٹنگ بلا لی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری تجاویز سبمٹ ہونے تک کی نوبت نہ آئے اور جو اس وقت ٹیبل کے اوپر موجود ہے اسی میں ہم اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ دیں گے. اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی فارمیشن کو ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپوز کریں گے جی. اس کو بالکل نہیں مانیں گے کیونکہ اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے, وہ پرسن اسپیسیفک اور ایک ایجنڈا اسپیسیفک ایک وہ ترمیم ہے اور جس کا کہ اولین مقصد جو ہے وہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ایگزیکٹو جو ہے وہ اپنے تابع کرے اور تمام پاورز جو ہیں وہ جو دوسری کورٹ یہ بنا رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو بنا رہے ہیں اس کو شفٹ کر دی جائیں اور وہاں یہ اپنی مرضی کے ججز اپوائنٹ کریں, وہاں یہ اپنی مرضی کے بینچز بنوائیں اور وہاں وہ اپنی مرضی کے فیصلے حاصل کر سکیں. تو اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوگی اگر یہ آگے بڑھتی ہے وہ پی ٹی آئی ہوگی اور ہم اس کو پوری طاقت کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ ہم اس کو اپوز. پروفیسر مولانا صاحب کی کل کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی مسودہ آئینی ترامیم کا وہی ہے جو جے یو آئی ایف کا ہوگا, اسی پہ بات ہوگی, اسی کے اوپر لیجسلیشن ہوگی, اسی کے اوپر ووٹنگ ہوگی. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کل مولانا نے یہ قوم کے سامنے اپنی سٹیٹمنٹ رکھ دی. اب اسی مسودے کے اندر دو تین چیزیں, ایک تو ہے کہ جی 2028 تک سود سے پاک نظام, اسلامی نظریاتی کونسل, کسی بھی قسم کی کوئی لیجسلیشن ہوگی تو وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے ویٹ ہوگی. تو سر اگر وہی مسودہ جو جے یو آئی ایف کا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس سے اگری کرتی ہے تو پھر پارلیمان کی ضرورت کیا رہ جائے گی سر؟ دیکھیے جب مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگ ہماری ہوتی ہے تو اس میں فیصلہ ہوگا کہ اس مسودے کے اوپر کتنی ہم آہنگی ہے اور کیا کیا ایسی چیزیں جو کہ ابھی غور طلب ہیں. اس کے بعد آگے دیکھا جائے گا. اس میں ہمارا ان کے ساتھ اگری کرنا یا نہ کرنا اس کا کوئی ریلیونس پارلیمان کے ساتھ نہیں ہے جی. باقی جو ان کی تجاویز ہیں اس میں وہ بھی ہم کنسیڈر کریں گے کہ ان میں سے کون کون سی ایسی کلاسز ہیں جن کی ہم سپورٹ کر سکتے ہیں اور کون کون سی ایسی کلاسز ہیں جن کے بارے میں ہمارے ریزرویشنز ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت کر کے کوشش کریں گے کہ کوئی کنسنسس بلڈ کیا جا سکے. لیٹس سے کہ مولانا کا جو مسودہ ہے اس میں سے کچھ ترامیم کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اگری کرتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ووٹ کرے گی ان ترامیم کے لیے جو مولانا سامنے لے کے آئیں گے. آپ کی یہ بات مجھے سنائی نہیں دی. آپ کی میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں سر کہ کچھ ترامیم جس طرح کے مولانا کی سجیشنز ہیں, بہت ساری سجیشنز ہیں, ان میں سے کچھ سجیشنز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف متفق ہو جاتی ہے مولانا سے, تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی یا جے یو آئی ایف کی ان ترامیم کے اوپر پاکستان تحریک انصاف بھی ووٹ کرے گی؟ جی بالکل بالکل. ان ترامیم کے اوپر ہم ان طریقے سے ووٹ کریں گے جو کہ جس کے سلسلے میں ہماری ان کے ساتھ جے یو آئی کے ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. ابھی تک کے لیے اس کا کوئی طریقہ کار وضع کیا گیا ہے؟ کوئی ایک ڈرافٹ آپ کے مائنڈ میں ہے, تحریک انصاف کے مائنڈ میں ہے کہ یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم ووٹ کر سکتے ہیں؟ وہ میرا خیال ہے کہ جب میٹنگ یہ ہوگی جو ہوپ فلی کل یا پرسوں ہوگی اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث آئیں گی اور ان کے اوپر کوئی فائنل فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا. 17 کو اجلاس بلا لیا گیا, آپ کے ایم این اے شرکت کریں گے سر؟ نہیں, ابھی تک تو پالیسی ہے کہ نہیں شرکت کریں گی. تو پھر اگر آپ لوگوں نے ووٹ ہی کرنے کے اوپر اگری کر جاتے ہیں, آپ لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں, ایون دین ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ ایم این ایز آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے. وہ دیکھا جائے گا نا کہ اگر ہم نے ووٹ کرنا ہے, جو میٹنگ کے بعد میں نے بار بار یہ عرض کیا آپ سے کہ جب میٹنگ ہوتی ہے مولانا صاحب سے تو اس میٹنگ میں جو فائنلائز ہوگا یہ پالیسی جو ہے کہ ہمارے ایم این ایس نے آنا ہے یا نہیں آنا, یہ بھی اس کے بعد ہی فائنلائز ہوگی. اس وقت تک ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے ایم این ایس جو ہیں وہ ایبسٹین کریں گے. سر لاسٹ کویسچن میرا کہ ابھی تک کیا میں سمجھوں کہ ابھی تک آئینی ترامیم کے اوپر ڈرائیونگ فورس مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ان کو فالو کر رہی ہے؟
جی کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ ان کی بڑی سینسیبل قسم کی پروپوزلز ہیں. وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ سپریم کورٹ کو ایگزیکٹو کے تابع کرنے کی کوشش جو کی جا رہی ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جو آئینی اقدار ہیں, جو کانسٹیٹیوشنل اقدار ہیں, ان کی سپورٹ میں وہ کھڑے ہیں. کنسیکوینٹلی ہماری سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہے. اور اسی لیے میں نے دوران گفتگو آپ سے عرض کی ہے کہ جب یہ میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں ہم اپنا دی نیچر آف آر کوآپریشن ایز ویل ایز دی ایکسٹینٹ آف آر کوآپریشن ہم ان دونوں کو فائنلائز کریں گے اور آگے بڑھیں گے. سر سنس یو براٹ اٹ اپ کہ مولانا ہی ڈرائیونگ فورس کے اوپر ہیں, بٹ مولانا ہی ابھی ریسنٹلی بھی ایک ڈائلاگ کا سینٹر تھے کہ جی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ان کے معالج کی ہونی چاہیے. وہی گارنٹور تھے کہ کوٹ کیا جا رہا ہے, رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ مولانا نے اس میں بھی کردار ادا کیا تھا. وہ بات بھی کہیں فائنلائز ہوتی تو دکھائی نہیں دی. سر دیکھتے ہیں سر, بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہوا ہے, بہت کچھ کہا گیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ریاست جو حکومت ہے, حکومت کے کہنے اور کرنے میں بہت تضاد ہے. وہ کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. اور یہ حکومت تو ایک مطلب ایک جوک ہے. اٹس اے کامیڈی سرکس جو کہ ڈیلی انیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ایس سی او پہ پلیز کامنٹ کر دیجئے. انٹرنیشنل ایونٹ, ہمارے پاس ایک گولڈن چانس کہ پاکستان کی امیج بلڈنگ کی جا سکے انٹرنیشنلی. ہاؤ ڈو یو سی آل دس سر؟ دیکھیے اس میں اس حکومت کا کوئی میرٹ نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں وہ سالوں پہلے فائنلائز ہوتی ہیں کہ اگلے سال یا اس سے اگلے سال یا اس سے اگلے سال کہاں وہ آرگنائز ہونی ہے. تو یہ صرف یہ ہے کہ جی یہ کانفرنس کے لیے پاکستان کو چنا گیا تھا, سو اس کی کوئی اونرشپ نہیں لے سکتا. لیکن اب چونکہ ہمارے سارے مہمان جو ہیں یہاں آئے ہوئے, تو ہماری امید ہے, کم از کم میری امید ہے, باقی ہماری پارٹی کی امید ہے کہ یہ جو فنکشن ہے یہ ایسے طریقے سے اپنے پایا تکمیل تک پہنچے اور اس سے پاکستان جو ہے میکسیمم اہداف جو ہے اور بینیفٹس جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو. تھینک یو ویری مچ روف حسن صاحب. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما روف حسن صاحب ہمارے تھے. وہ تمام سوالات جو آپ کے اور میرے ذہن میں تھے ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو لے کر, وہ ہم نے کوشش کی کہ ان کے سامنے رکھیں اور ان کے ڈیٹیلڈ جواب دیے روف حسن صاحب نے. ایک چھوٹا سا بریک, میرے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.